अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, हम खारजा अमूर पर तो तनाव का शिकार हैं ही, पर अंदरूनी तौर पर भी पाकिस्तानी सियासत में एक नया महाज खुलने वाला है और वो है बल्दियाती निज़ाम में तब्दीली। तहरीके इंसाफ नए पाकिस्तान में एक नया बल्दियाती निज़ाम लाने की कोशिश कर रही है। तहरीके इंसाफ पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा जैसा बल्दियाती निज़ाम लाना चाहती है, जो कि परवेज़ मुशर्रफ के बल्दियाती निज़ाम के करीब समझा जाता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि हम लंदन, बर्मिंघम और नॉर्वे जैसा बल्दियाती निज़ाम लाना चाहते हैं, जिसमें मेयर का इंतखाब बराह रास्त वोटिंग के ज़रिए होता है, ना कि यूनियन काउंसिल के मुंतखब अरकान करते हैं। इमरान खान बराह रास्त इंतखाबात चाहते हैं ताकि तरक्याती फ़ंड्स को मुंतखब मेयर इस्तेमाल कर सकें, ना कि कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान। पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम की तारीख़ पर नज़र डाले जाए तो सियासतदानों को हमेशा बल्दियाती निज़ाम के क़याम के बारे में ज़्यादा संजीदगी का उन्होंने कभी इजहार नहीं किया, लेकिन फ़ौजी आमरों ने हमेशा अपने कायम करदा बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने की कोशिश की है। 1960 में अयूब खान, 1980 में ज़ियाउल हक और 2000 में परवेज़ मुशर्रफ ने अपना अपना बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ़ करवाया, क्योंकि फ़ौजी आमरों के नज़दीक बल्दियाती नुमाइंदगों को कंट्रोल करना आसान है और इंटरनेशनल दुनिया को भी ऐसा निज़ाम दिखाकर जमहूरियत का प्रचार किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में माहिरीन का ख़दशा ये है कि सूबों को जो तरक्याती फ़ंड्स जाते हैं, इससे वफाक का जो मालियाती हुजम है वो कम हो जाता है। वफाक अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए आने वाले दिनों में बहुत सारी तरामीम सामने लाएगा। सूबाई फाइनेंशियल कमीशन अवार्ड के मुताबिक मुकामी हुकूमतों का शेयर 40% है, जो कि अवामी तरक्याती खर्च का 13% बनता है। बल्दियाती निज़ाम पर बहस खुल गई है, जहां तहरीके इंसाफ एक तरफ और बाकी जमातें दूसरी तरफ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ साथ बलोचिस्तान में हुक्मरान जमात बाप भी इस तहरीके इंसाफ की तजवीज़ करदा निज़ाम की मुखालफत करती हुई नज़र आती है। नाजरीन, इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद ख़ान साहब, साबिक तर्जुमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, पंजाब हुकूमत के। इजाज़ चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा हैं और पाकिस्तान की बल्दियाती सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। अहमद इकबाल साहब हैं चेयरमैन ज़िला काउंसिल नारोवाल के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और सैयद महमूदुल हक बुखारी हैं चेयरमैन यूनियन काउंसिल रहीम यार ख़ान, ये एक इंडिपेंडेंट हैं। बाल्टी के इंतखाबी निशान के ऊपर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और महमूदुल हक साहब जो हैं वो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम को ख़त्म करने के एक बहुत इख्तिलाफ़ रखते हैं और इसके ख़िलाफ़ वो कह रहे हैं कि वो कैंपेन भी करेंगे। तो सबसे पहले इजाज़ चौधरी साहब आपकी जानिब आती हूँ। अभी जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम है उसी को आप फ़ाल कर दें, उसी को आप बेहतर कर दें तो लोगों की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएंगी, ख़ास तौर पे जो उनकी डेली अलाउंसेस हैं और डेली जो नीड्स हैं। आप नया निज़ाम क्यों लाना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया नीज़े, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि तहरीके इंसाफ के पेश नज़र कोई अपनी ख्वाहिश का इजहार करना नहीं है, बल्कि आइन की ज़रूरत पूरी करना है। आइन का आर्टिकल 140 है ए है गालिबन, जो ये कहता है कि बल्दियाती अदारे जो हैं वो इंतज़ामी, सियासी और माली एतबार से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और अगर आप पंजाब का पूरा बल्दियाती निज़ाम उसको गौर से देखें तो मैं समझता हूँ कि आइन के इस तकाज़े को वह पूरा करता हुआ नज़र नहीं आता। बुनियादी बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हम ये देखते हैं कि जो बड़ा सूबा यानी ये वाला इशू खड़ा हुआ है गुज़श्ता 1.5-2 दहाइयों के अंदर, तो उसमें भी एक वजह यह भी है कि जो लोगों के मसाइल, मोहल्ले, उनकी तालीम और प्राइमरी सेहत, प्राइमरी हेल्थ के साथ मुतल्लिक होते हैं, वो भी निचली सतह पर वो हैंडल नहीं हो पाते। नहीं, मगर कता कलामी माफ इजाज़ साहब, वो तो इसलिए नहीं हो पाते ना चूंकि उनको फाल ही नहीं किया गया। मगर जिस तरह के आप बता रहे हैं, अगर इस सिस्टम को फाल किया जाए, उनको पैसे दिए जाएं, तो आपको नहीं लगता कि ये निज़ाम जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकता है और जो लोगों की बुनियादी ज़रूरियात है उसको पूरा कर सकता है? यही बात मैं दूसरी अपने नुक्ते के तौर पर अर्ज़ करना चाहता था कि जो 18वीं तरमीम के समरात हैं जो सूबों के आए, अगर वही डेवोल्यूशन को आगे यानी लोकल गवर्नमेंट के ऊपर लेके आया जाता तो जिस एहसास से महरूमी का जिक्र जगह जगह से अब होता है वो ना रहती।
اور لوگوں کے پاس اختیار ہوتے ہیں. بہت سارے محکمے جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے تحت دیے جاتے ہیں. مگر آپ کی بات بنیادی طور پہ ہم سمجھ گئے ہیں. سید محمود الحق بخاری صاحب وہ تو صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ لوگوں کے پاس ہوں, اسی لیے ہم کوششیں کریں کہ اور مزید ڈیولوشن کریں, اور اس لیے ہم ترمیم لانا چاہ رہے ہیں. تو یہ تو اچھی بات ہے, آپ اس کے خلاف کیوں ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ بلدیاتی اداروں کے حوالے سے ہر آنے والی حکومت اسی پہ شب خون کیوں مارتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ایوب خان کے وقت میں 1958 میں وہ ایک نظام لے کے آئے, آگے ضیاء الحق صاحب آئے, انہوں نے اپنا نظام دے دیا, آگے مشرف صاحب آئے, انہوں نے اپنا نظام دے دیا, پھر نون لیگ والے آئے, انہوں نے اپنا نظام دیا. مجھے بتائیں کہ ہر آنے والی جو سیاسی حکومت ہے وہ کیوں یہ چیز بھول جاتی ہے کہ کسی بھی ملک میں دنیا میں جہاں ترقی ہوئی ہے وہاں پہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. تو مگر وہ اس کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں نا سید صاحب. سنیں جی منیزہ میری بات مکمل ہونے دیں. یہ مضبوط کرنے والی بات ہے تو یہ ہمیں اختیار دیں, ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں, ہم ان کی جو کس قسم کے اختیارات چاہیے آپ کو جو نہیں ہے آپ کے پاس, جو نون لیگ نے نہیں دیا آپ کو؟ دیکھیں نون لیگ کے وقت میں ملک صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, میں ان کے پاس بھی ہم گئے, ہم وزیر بلدیات کے پاس بھی گئے, جتنے بے وقت ہم اس وقت ہوئے اور ہم نے دھاڑ فریاد بھی کی, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان اداروں کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اختیارات پی ایف سی ایوارڈ آپ نے ابھی اپنے آغاز میں خود ہی بیان کیا کہ 40% جو ہے وہ دیا جاتا ہے, اور ہمیں ڈیولپمنٹ کے مد میں 10 لاکھ روپے انہوں نے کہا. میں میونسپل کمیٹی کا چیئرمین ہوں, مجھے بتائیں کہ سوائے میں عوام کی گالیاں سننے کے اور کچھ مجھے حاصل نہیں ہوا. ایک بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. ادھر ملک احمد خان صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. یہ جو شکایت کر رہے ہیں محمود الحق صاحب کہ جی وہ آپ کے پاس فریاد لے کے آتے رہے جب آپ لوگ بھی حکومت میں تھے, کہتے رہے کہ ہمیں آپ کم از کم اختیارات دے دیں, ہمیں پیسے دے دیں تاکہ لوکل باڈیز جو ہیں وہ فعال تو ہو سکیں, آپ نے نہیں دیا. اب یہ سچویشن آ گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم اس کو مزید اختیارات نہیں دیں گے, ہم سسٹم کو ہی بدل دیں گے چونکہ وہ کام ہی نہیں کرتا. تو ایک طریقے سے اس کا آپ لوگوں نے جو ایک سست روی ایک کہہ دیں یا آپ نہیں چاہتے تھے کہ لوکل باڈیز فعال ہوں, اس کا خمیازہ جو ہے وہ پورے لوکل باڈی سسٹم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. شکریہ منیزہ. دیکھیں میں یہ مقدمہ تھوڑا سا ہے مختلف, یہ میں اس کو مقدمہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ بھی میں آپ کو بڑا بریفلی بتا دیتا ہوں. دیکھیں ہمیں پی ٹی آئی کی نیت پر شک ہے اور تحفظات ہیں کہ یہ پولیٹیکل بیس کو اپنی کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے لوگوں کے الیکٹڈ مینڈیٹ پہ ڈاکہ ان کے سیکیورٹی آف ٹینیور کو ختم کر کے مارنے جا رہے ہیں. ابھی یہاں پر جو نقطہ اٹھایا گیا کہ پروونشل فائنانس کمیشن کا اور جو محمود الحق صاحب نے کہا 56% جو پہلے جتنی بھی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ تھی اس کی جو میونسپل کی جو اس کی مد بنتی ہے وہ ڈائریکٹلی ڈیوالوڈ ہے انٹرم فائنانس کمیشن کے ذریعے, اور وہ ڈاکومنٹ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ وہ ڈائریکٹلی ڈیوالو کر کے ڈسٹرکٹس کو دے دیا گیا, اور وہ ان کی اپنی ضلع کی کاؤنسلز اور ان کی اپنی جو الیکٹڈ باڈیز ہیں وہ اس کی ذمہ دار تھیں کہ وہ کس طرح کی اس کی بجٹ پروسیسنگ کرتی ہیں, کس مد میں خرچ کرنا چاہتی ہیں, وہ پیسے بھیج دیے گئے. اب یہ ایک نوول آئیڈیا ہے جو جس کی پرسوٹ میں پی ٹی آئی نے یہ ساری ایک انگیجمنٹ کی ہے. دیکھیں ہمارا پہلا نقطہ اور پہلا مدعا یہ ہے کہ جب آپ کو ایک مینڈیٹ ملا ہے اور وہ مینڈیٹ ملا ہے کہ 4 سال کے لیے اب نظام ناقص ہے یا نظام درست ہے, یہ بحث تھوڑی سی مختلف ہے, اس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کر لیتے ہیں. اور اگر یہ کیا جائے کہ اخبار کے اندر یہ خبر لگے اور صبح ان کی جو پریس ریلیز ہے وہ یہ جاری ہو کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر اس سسٹم کو ختم کر کے ایک نیا نظام لایا جائے گا, تو یہ کبھی نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ایک سسٹم چلا رہے ہیں تو یہ تو اسی طرح ہے کہ آپ مڈ ٹرم کسی کوئی ایک بڑی امینڈمنٹ کر کے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے آپ پارلیمنٹ کی مدت کو محدود کر دیں. تو جس بنیاد پر آپ کو مینڈیٹ دیا گیا ہے, جتنے وقت کے لیے دیا گیا ہے, یہ اس کو رسپیکٹ کریں, اور پھر اس کے بعد اگلا جو سسٹم لے کر آنا چاہتے ہیں یا جو حکومت میں ہیں اپنی اس اگلے سسٹم کو لے کر آ جائیں. اسی ایک نقطے کی بنیاد پر ہمیں
یہ شکوک و شبہات اور تحفظات ہیں کہ یہ صرف اپنی پولیٹیکل بیس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے پی ٹی آئی، کیونکہ میجورٹی میں پنجاب کے 36 اضلاع میں سے 34 کے اندر لگ بھگ مسلم لیگ کی حکومت ہے، اور جتنی میونسپل کارپوریشنز ہیں انہی کے اندر بھی تقریباً اسی ریشو کے ساتھ قائم ہیں، اور جو پھر میونسپل کمیٹیز ہیں انہی کے اندر بھی آلموسٹ اسی ریشو کے ساتھ قائم ہیں. تو یہ صرف اور صرف یہ اپنی پاور بیس ایکسپینڈ کرنے کے لیے یہ آپ نے جو ایک الزام لگایا ہے چودھری صاحب، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اعجاز چودھری صاحب کہ جی صرف پاکستان تحریک انصاف بلدیاتی نظام کو بدلنا چاہتی ہے تاکہ ان کی جو سیاسی بیس ہے وہ زیادہ ہو جائے، چونکہ اس وقت ظاہر ہے لوکل باڈیز کے اوپر جو حاوی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی ہے؟ میں ملک صاحب سے ہمیشہ اچھی بات کی توقع رکھتا ہوں. پہلی دفعہ انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ نیتوں کے بارے میں وہ بھی جانتے ہیں، حالانکہ یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نیتوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ملک صاحب کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی نیت کیا ہے. یہ ہماری نیت کے اوپر کیوں شک نہیں، مگر آپ ان کے شک دور کر دیجئے نا پھر. میں وہی عرض کرنے لگا ہوں ان کو شک اس لیے ہے کہ جب ان کی باری تھی اور پنجاب میں نون لیگ کی بلا شرکت غیر حکومت تھی تو انہوں نے 8 برس لگائے، یعنی بلدیاتی ادارے بنانے میں ختم ہو گئے ہوئے تھے. اچھا اب آ جائیے کہ بھی ہم یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم آئین کا تقاضا پورا کرنا چاہتے ہیں اور عام آدمی تک اختیارات بھیجنا چاہتے ہیں. اور اس کا ثبوت ہمارے پاس کیا ہے؟ پوری خیبر پختونخوا کی جو الیکشن کے لیے ہم نے ایکٹ پاس کیا اور اسے نافذ کیا، اور 30% بجٹ ڈیولپمنٹ کا ان کی ڈسپوزل کے اوپر دیا. جس طرح اعجاز چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری نیت کے اوپر آپ کیوں شک کر رہے ہیں، ہم تو صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ اختیارات جو ہیں وہ بلدیات کو ہی جائیں، تو پھر آپ نیت کے اوپر کیوں شک کریں؟ اور دیکھیے پاکستان مسلم لیگ نون نے فعال تو کیا نہیں لوکل باڈی سسٹمز کو اس طریقے سے کہ ان کے پاس کبھی پیسے ہی نہیں ہوتے تھے، جس طرح محمود الحق صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال سے جو ہے وہ تو پی ٹی آئی نے آتے ہی حکومت میں پنجاب میں بڑے بلند دعوے کیے کہ یہ بلدیات کے بڑے خیر خواہ ہیں اور ایک نیا سسٹم لے کے آنا چاہتے ہیں، اور آتے ہی انہوں نے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز اور گورنمنٹ کی مشینری کے ذریعے جس کو یہ بلدیات کا ایک کمزور نظام کہتے ہیں اس میں رکاوٹیں پیدا کرنی شروع کر دیں. آج پنجاب کی خاص طور پہ وہ بلدیاتی ادارے جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائندے منتخب ہوئے ہوئے ہیں، وہاں پر ہم نہ اٹینڈنس لگا سکتے ہیں، نہ ہم لوگوں کے روزمرہ کے مسائل حل کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی چھپڑ کی صفائی ہو، کوئی تجاوزات کا خاتمہ ہو. تو اس سے تو اس بات کی مکمل طور پہ نفی ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کی نیت جو ہے وہ ان اداروں کو مضبوط کرنے کی ہے. یہ بات ضرور جانتا ہوں کہ جب بھی کوئی نیا نظام بنتا ہے تو وہ مشاورت کے ساتھ بنتا ہے. حتیٰ یہ بھی پرویز مشرف کے دور میں جو نظام بنا ڈیولوشن کا، اس وقت ایک عامر جو ہے وہ اس ملک پر مسلط تھا، لیکن انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو ریچ آؤٹ کیا، ان سے تجاویز کسی حد تک اس آرڈیننس میں بھی شامل کیا جو پہلے آرڈیننس لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آیا، جس میں ڈائریکٹ الیکشن کو پھر انہوں نے واپس لیا کیونکہ سیاسی جماعتوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی. تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نظام بننے جا رہا ہے جس کی ٹی وی کے ٹکرز کے تھرو جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، بلدیاتی نمائندے ہیں، نہ ان کو اس میں مشاورت کا حصہ بنایا گیا، نہ سیاسی جماعتوں کو مشاورت کا حصہ بنایا گیا. یہ ایک بہت اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ اگر کسی نظام کو بدلنا بھی ہے تو مشاورت کے ساتھ بدلیں. مگر ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کریں بلدیاتی نظام کے بارے میں، اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت مشاورت کر رہی ہے کہ اس بلدیاتی نظام کو کس طریقے سے تبدیل کیا جائے. اعجاز چودھری صاحب، جو احمد اقبال نے پہلے کہا بریک سے پہلے کہ جی آپ نے اگر تبدیلی کرنی بھی ہے تو کم از کم آپ مشاورت کو تو کریں، اور جو بلدیاتی نظام کے اندر لوگ ہیں، کاؤنسلرز ہیں، ان سے تو آپ بات چیت کریں. تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آپ نے اس لیول پہ بات چیت کی نہیں؟ آپ کا ارادہ بھی ہے مشاورت کے ساتھ یہ تبدیلی لانے کا؟ میرا خیال ہے کہ جی مشاورت بھی کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے. اور سب سے بڑی مشاورت تو جب کوئی بل پیش ہوگا اور اس کے اوپر سب کو بات کرنے کا موقع ہوگا، اپنا صوبائی اسمبلی کے اندر بھی اور صوبائی اسمبلی سے باہر بھی. ظاہر ہے وہ کوئی خفیہ طور پہ تو پاس نہیں ہو جائے گا. جو ایکٹ بنے گا اس کے اوپر صوبائی اسمبلی کے اندر سیر اصل بحث ہوگی،
وہاں پر پی ایم ایل این کے بہت بڑی تعداد ہے نمائندوں کی, بالکل ہے. وہ اپنی تجاویز رکھیں گے. ٹھیک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم یہ پروونشل اسمبلی کے اندر ٹیبل ہوگا. محمود الحق صاحب دیکھیے اگر مشاورت کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, کوئی مشاورت کے بعد اگر ترمیم آ جائے اور آپ ٹاک شوز کے اندر بھی اس کے اوپر بحث مضبوط ہو جائیں تو اس میں کیا بری بات ہے؟ یہ جو نظام کو ایجاد چودھری صاحب کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ روز ٹی وی کے اوپر جب یہ ٹیکر چلتا ہے, خبریں چلتی ہیں, عجیب حالات پیدا ہو گئے ہیں. جو کام تھوڑے بہت ہو رہے تھے اداروں کے اندر, لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچ رہا تھا, کسی کی گلی نالی صاف ہو رہی تھی, وہ کام رک گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کو بلڈوز کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا وہ جو تجویز ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اختیارات زیادہ سے زیادہ یہ دینا چاہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت سیٹ اپ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ 11 کارپوریشنز ہیں, ایک میٹروپولیٹن ہے, آپ یہ دیکھیں کہ 3000 سے اوپر یونین کونسلز کے چیئرمین ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ 188-87 کے قریب جو ہے میونسپل کمیٹیز کے چیئرمین ہیں آپ, اور 58,000 جو کونسلرز بنتے ہیں. یہ پنجاب پاکستان کا 60% ہے. ابھی الیکشن جنرل ہوئے ہیں. منیزے آپ یہ بتائیں کہاں کا انصاف ہے کہ جو ہمیں مینڈیٹ ملا ہے وہ ہم کہاں لے کے جائیں؟ مجھے بتائیں کہ ہماری ملک احمد صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک بڑی تعداد ہے اسمبلی کے اندر. عمران خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جی اگر ہماری حکومت آ جاتی ہے وفاق کے اندر اور پنجاب کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے جو جو پروونشل اسمبلی میں اراکین ہیں وہ ہمیں ہی ووٹ ڈال دیں. تو کیا پاکستان مسلم لیگ متحد ہے کہ جی اس نظام کو نہیں تبدیل کرنا؟ دیکھیں منیزہ, میں نے آن اے لائٹر نوٹ یہ جو اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں, مجھے جب اس کا وہ پیرا آف انٹینٹ لکھیں تو ضرور لکھ دیں کہ ہمیں اس میں ریفارم کی بات لکھنی شاید ان کے لیے دقت ہوگی. اس میں یہ ضرور لکھ دیں کہ یہ پولیٹیکل بیس کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی پولیٹیکل بیس کو براڈ کرنے کے لیے کیا تھا, اس کے علاوہ اور ریزن بنے گا کوئی نہیں. اور دوسری بات جو آپ نے کی, مسلم لیگ بالکل متحد ہے اس نقطے پر. خان صاحب اپنی کون سی بات کر دیتے ہیں, کب کہتے ہیں اور پھر کب ٹویٹ کر کے اس کو واپس لیتے ہیں, یہ ان کا فیصلہ اور انہوں نے ہر بات پہ واپس لینا ہے. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا جملہ کہا ہے تو کل وہ کوئی نہ کوئی ٹویٹ کریں گے کہ وہ اس کو واپس لیں گے, کیونکہ وہ سٹیٹمنٹ پہلے دیتے ہیں, شاید غور خوص بعد میں کرتے ہیں. ابھی ہوتا کیا ہے کہ ابھی عمران خان صاحب چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہے نا جی, وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. اب جب وہ کوئی بیان دیں گے تو اس کی ایک اہمیت ہوگی. اچھا, اور یہ ابھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ ان کی نہیں ہے کہ وہ ایک پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے بیان دے رہے ہیں کہ اس کی کوئی وہ ویٹیج نہیں آنی. اب تو پورا نظام جو ہے وہ بالکل سٹینڈ سٹل پر آ جائے گا. وزیر اعظم پاکستان جب کہیں گے کہ پچھلے لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے وہ ایک سٹیٹیوٹ کی کریشن ہے نا جی, تو آپ یہ اندیا دے رہے ہیں کہ جو پچھلا کریشن آف سٹیٹیوٹ ہے وہ دیٹ از نو گڈ, ہم نیا لے کر آئیں گے تو وہ پورا نظام جامد ہو جائے گا. نہیں مگر ملک احمد صاحب آپ نے نیتوں کی بات کی نا, تو مجھے یہ بتائیے کہ ان کی اور کیا نیت ہو سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل بیس جو ہے وہ اپنی بڑھانے کی, مگر وہ تو دیکھیں میرا ان کے ساتھ میں عرض کروں جی, دیکھیں کچھ چیزیں بھی ایکسپوز ہونا شروع ہوں گی کیونکہ کے پی کی گورنمنٹ, میں عرض کرتا ہوں جی, نمبر 1 پچھلی جو کے پی کی گورنمنٹ تھی وہ بیسکلی اس ایڈرلین کے ساتھ چلی گئی جو کہ ایک اپوزیشن کے جالٹ میں پوری کے پی گورنمنٹ کا فوکس رہا کہ ایک اپوزیشن کا جالٹ تھا, اور وہ سٹریٹ پہ رہے, دھرنوں کے موڈ میں رہے, وہ احتجاج کے موڈ میں رہے. اسلام آباد کے اوپر ان کی ایک پریکٹس رہی کہ وہ ہر دوسرے چوتھے مہینے کوئی نہ کوئی ایک بلوا کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ جو انہوں نے پچھلا اپنا کے پی کا نظام دیا تو جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا جس کی طرف اشارہ آپ کے ساتھ ابھی احمد نے بھی کیا, اس میں یہ بات بڑی غالب تھی کہ جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 تھا, کیونکہ اس وقت پروونشل ٹیئر اویلیبل نہیں تھا, ایک مارشل لا کا دور تھا, اس وقت بہت سے اختیار ایسے تھے جن پہ انکروچمنٹ جو تھی وہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے ذریعے پروونشل اختیارات پر ہوگی جن کی کیپیسٹی لوکل گورنمنٹس کے پاس نہیں ہوتی. ابھی کے پی کا کیس صرف یہ ہے, باقی باتیں تو کمپوزیشن کی ہے کہ الیکشن کیسے ہوگا, ڈائریکٹ ہوگا, کیسے ہوگا, بات فنکشنلٹی کی کرنی ہے. ابھی اگر آپ ڈسٹرکٹ کا ان کا نظام اٹھا کر جس کے فنکشنز کا ذکر انہوں نے اپنے اس چیپٹر کے اندر کیا ہوا ہے وہ نکال لیں اور پنجاب کے رکھ کے ان کا کمپیریزن کر لیں تو آپ کو ساری حقیقت کی کلئی آپ کے سامنے کھل جائے گی کہ بیسیکلی ہم بات کیا کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ووٹ مل جاتا ہے آپ کے امینڈمنٹ کو
اور آپ کوئی نیا نظام لانا چاہتے ہیں تو پھر قانون اس کی اجازت دیتا ہے ملک صاحب؟ نہیں دیکھیں ہمارا مدعا یہ نہیں ہے، ہمارا مدعا پہلا بنیاد جس طرح دیکھیں ہمارا مدعا بنیادی اور آپ کی حکومت نے کہا کہ جی آپ امینڈمنٹ کے تحت لوکل گورنمنٹ کو ختم بھی کر سکتے ہیں، یہ تو آپ کی ترمیم ہے، آپ نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ بنایا۔ پھر تحریک انصاف کی حکومت میں اور پچھلی حکومت میں فرق کیا رہ گیا؟ نہیں محمود صاحب یہ معاملہ اس چیز کا نہیں ہے، نہیں میں عرض کر لوں نا، جو ہمارا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس مینڈیٹ کا احترام کریں، یہ لوگ 4 سال کے لیے الیکٹ ہوئے ہیں، آپ جو بھی اچھا یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اجاز صاحب، کم از کم ان کو جو اپنا ایک ٹرم ہے وہ تو پورا کرنے دیں گے کہ نہیں کرنے دیں گے؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو نظام زیر بحث ہے وہ عام آدمی کے مفاد میں ہے کہ نہیں ہے، وہ آئین کے تقاضے پورے کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اب آپ مجھے کمپیریزن کر کے دیکھ لیجئے، ایک وہ نظام کہ جو نہ آئین کے تقاضے پورے کرتا ہے، نہ عام آدمی کی فلاح و بہبود کا نظام ہے، کیا اس کو باطل قرار نہیں دیا جانا چاہیے؟ اور اگر وہ باطل قرار دیا جائے گا اسمبلی کے ذریعے، میرے حکم پہ تو نہیں ہوگا، کسی کے حکم پہ نہیں ہوگا، اس کو اسمبلی کرے گی، تو کیا اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے؟ اصل میں اگر تو اس کی کوئی مورل اور ایتھیکل اور کانسٹیٹیوشنل ویلیو نہیں ہوگی تو پھر ملک صاحب کی بات درست، ورنہ ملک صاحب کو میں یاد دلا دیتا ہوں کہ جو مشرف کا نظام تھا، میری رائے میں تو وہ اس میں کچھ چیزیں تھیں ایسی جن کے اوپر پین پوائنٹ کیا جا سکتا تھا، وہ بہت زیادہ ڈیولوشن کا منصوبہ تھا، کم نہیں تھا، لیکن نون لیگ نے پہلے تو انتخاب ہی نہیں کرایا، اب کہہ رہے ہیں نا ٹینیور پورا ہونے دیں، انہوں نے انتخاب ہی نہیں کرایا، اور اس کے بعد جب انتخاب کرایا بھی تو بالکل اس نظام کو ختم کر کے اس لوکل کونسل کے نظام کو لے کر آ گئے۔ یعنی یہ جب ہوں تو ان کو پورا حق اور اختیار ہے، اور محمود بھائی بھی ساتھ یہی بات کر رہے تھے کہ کیا وہ اگر کیا ہے تو ہم بھی کریں، ہم وہ نہیں کر رہے، ہم تو یعنی اس لیے کر رہے ہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود اس سے بہتر ہے اور آئین کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ جی احمد اقبال صاحب آپ سن رہے ہوں گے کہ اجاز چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مل کے چلنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں ایک تو سیاسی بحث ہے، ایک نظام کی بحث ہے، ہم سب یہاں پر جمہوری لوگ بیٹھے ہیں، عوام کے ووٹ لے کے آئے ہیں، اس نظام جمہوریت کے نظام پر یقین رکھتے ہیں۔ شروع میں ایک بات ہوئی کہ اگر یہ ہر آنے والی حکومت یا ہر آنے والا حکمران ایک نیا نظام لے کے نیا الیکشن آ کے کرائے گا تو یہ جو سلسلہ ہے یہ 58 وہ جو 58-20 سے کوئی زیادہ مختلف تو نہیں کہ یہ شب خون مارنے کے مترادف ہے۔ 58,000 لوگ عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں اس ملک کی تاریخ میں، یہ بھی ایک چیز ریکارڈڈ ہے کہ جب سب سیاسی جماعتوں نے اور قوتوں نے سیاسی اختلاف سے بالا تر ہو کے، لسانی اختلاف سے بالا تر ہو کے 18ویں ترمیم پاس کرائی تو صوبوں کو بااختیار بنایا۔ اس وقت تو کوئی نیا الیکشن کرانے کی ضرورت پیش نہیں آئی جب صوبوں کو اختیارات دیے گئے اور ڈیولوشن کی گئی۔ تو اگر تو واقعی یہ آپ اداروں نظام کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک خوش آئند بات ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات جو ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کے اس میں آپ کی مدد کریں گے، اور اس نظام کو مضبوط کرنے میں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ 10 مہینے بلکہ 1.5 سال وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے ایک کور کمیٹی بنائی جس میں اس پورے نظام کو اوور آل کرنے کا ہوم ورک کیا گیا، میں بھی اس میں شامل تھا، اور بہت زیادہ اچھا کام اس پر ہو چکا ہوا ہے۔ آپ نے اگر PLGA 2013 کا مطالعہ کیا ہو تو اس میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز، ہیلتھ اتھارٹیز کا ایک بہت ریولوشنری آئیڈیا لے کے آیا گیا ہے جو ابھی تک فنکشنل نہیں ہوا۔ تو اس موجودہ نظام کو فنکشنل کرنے سے بلدیات میں بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے۔ مگر یہ بتائیے احمد اقبال صاحب، آپ چیئرمین ہیں ضلع کونسل کے اور آپ کے جو والد ہیں وہ ایک وزیر بھی رہ چکے ہیں، کیا آپ کو وہ وسائل ملے، وہ اختیارات ملے جس کی آپ کو توقع تھی؟ اور کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جیسے باقی جتنے بھی چیئرمین تھے ان کو ملے؟ دیکھیں یہ اس بات کو ماننا چاہیے کہ یہ بلدیاتی نظام ایک نیا نظام ہے۔ اگر آپ میری جگہ کسی KPK کے ضلع ناظم سے گفتگو کر رہی ہوتی تو وہ آپ کو KPK کے نظام میں 10,000 مسائل کی نشاندہی کر کے بتاتے، کیونکہ یہ قوانین نئے لکھے گئے، لیکن اس کے اندر ایک بہت کمپریہنسو لسٹ آف فنکشنز ہے۔ اس کا 8 شیڈیول اگر اس کا مطالعہ کریں، مجھے نہیں لگتا کہ بہت سارے PTI کے کولیگز نے موجودہ قانون کا بھی مطالعہ کیا ہو اور دیکھا ہو کہ اس میں کیا کیا فنکشنز ہے۔ اس میں میونسپل پولیس کا ایک کانسیپٹ دیا گیا تاکہ انفورسمنٹ کے مسائل جو ہیں وہ بلدیات کو دیے جائیں۔ ایک نیا قانون بنانا اور اس کو فنکشنل کرنا، اگر آپ اس موجودہ نظام کو ہی فنکشنل کر دیں، PFC جو پنجاب فائنانس کمیشن ہے
اس کی تشکیل ہوئی بھی ہے. اس کا جو ان کے موجودہ وزیر خزانہ ہاشم بخت صاحب ہیں وہ ہماری دور حکومت میں اس کے رکن تھے. اس کے ذریعے اس نظام کو کوئی بہتر کرنے کی کوشش پہلے بھی کی جا رہی تھی. اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ کے لیے یہ بتائیے کہ اگر موجودہ نظام کو ہی فعال کر دیا جائے کیا وہ بہتر ہے، یا کیا آپ واقعی میں سمجھتے ہیں چلیں یہ پورا مینڈیٹ آپ کو دے دیں، آپ اپنا پورا ٹرم کمپلیٹ کریں، مگر اس کے بعد ترمیم لانے کی ضرورت ہے اس نظام؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے اس کی بساط نہ لپیٹی جائے، انہی لوگوں کو آپ فنڈز دیں، ان کے آپ قانون سخت کریں، آپ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کو سخت کریں، آپ انہی لوگوں سے کام لیں اور یہ لوگ آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد 1.5 سال ان کی حکومت، جب یہ ٹینیور ہمارا ختم ہوگا بلدیات کا تو 1.5 سال ان کی حکومت ہوگی، اس وقت بھلے یہ الیکشن کرائیں. میں ملک احمد آپ کی جانب آؤں. چودھری صاحب، اعجاز چودھری صاحب، آپ بتانا چاہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نئی روایت پھر آپ ہوگی، ایک قائم ہو جائے گی کہ جو حکومت آئے گی وہ اپنا نظام لے آئے گی، اس سسٹم کو چلنے نہیں دیا جائے گا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیں اگر تو جو نیا مسودہ آ جائے گا اس کے اوپر اور جو پہلے والا اس وقت ان پریکٹس ہے، دونوں کا تقابلی جائزہ ہوگا تو ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں گے کہ اگر قوانین سازی نہ ہو اور بالکل یعنی پرانے نظام کو سٹرینگتھن کرنے کا کوئی گنجائش ہے کہ نہیں ہے. اس سے پہلے تو محمود الحق صاحب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور آئین کا کیا کہتا ہے اور یہاں پر پریکٹس کیا ہو رہی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت تک کے لیے اس بات کو ذرا آپ مؤخر کر لیں. ہم تو ویلکم کریں گے جو لوگ تجاویز دیں گے اور کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ اگر میرے یعنی رائے کے اوپر سارا ہاؤس چلے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اکاموڈیٹو ہونا چاہیے. ملک احمد صاحب دیکھیے جی محمود الحق صاحب، منیزہ تازہ ہوا کے شوق میں اے پاسبانے شہر اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے. اچھا تو آپ چاہتے ہیں کہ کم از کم یہ ادب سے گزارش ہے میری کہ اس نظام کو رہنے دیں. جو چل رہا ہے ان کے حق میں بہتر ہے. میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان فیصلے لیتا ہے، عمران خان کام کرنا چاہتا ہے تو میں بدلو، نظام میں کشی بدلو. اچھا محمود الحق صاحب سے بدلنا ہے تو میں بدلو. اچھا یہاں پہ ملک احمد صاحب بات، ورنہ ساغر و مینا کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ آپ کو اور آپ کی حکومت کو یہ خمیازہ اس لیے بھی بھگتنا پڑ رہا ہے کیونکہ اگر آپ اپنے دور حکومت کے اندر اس کو اور مضبوط کر دیتے تو شاید آپ کو وہ ایک جو چیلنج اب آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شاید آپ کی لوکل باڈیز کو ایک طریقے سے گریب کر لے، وہ نہ ہوتا. کچھ آپ نے اپنی حکومت کا بھی جائزہ لیا ہوگا، کیا وجہ تھی کہ آپ ان کو وہ ان کے حقائق نہیں دے سکے، آپ ان کو وہ وسائل نہیں دے سکے جو آپ کو دینے چاہیے تھے؟ دیکھیں منیزہ، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی اور میں نے صرف 2 نکات آپ کے سامنے اٹھائے. ایک سیکیورٹی آف ٹینیور کا اٹھایا اور دوسرا میں نے آپ سے کہا کہ جو انٹرم فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے وہ ڈاکومنٹ پیروز کیا جا سکتا ہے. اعجاز چودھری صاحب بھی اسے دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد پر جو ضلعوں کو فنڈز تقسیم کیے گئے ڈیولپمنٹ کے وہ کے پی سے 26% زیادہ آن ریکارڈ ہے. اب یہ کمپیریزن ہے، آپ نے اوبیسلی پورے سسٹم میں سے وہ چیز جس کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی ہو اس کے اوپر آپ اتنا بڑا اپنا بجٹ اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں. اور پھر اس میں ہم نے جو ڈیوالو کیا، میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جس کے ساتھ کمپیریزن ڈرا کیا جاتا ہے 2001 کا تھا تو اس وقت پروونشل ٹیئرز اویلیبل نہیں تھے، پروونشل اسمبلیز نہیں تھیں. پروونشل ٹیئر کی فنکشنلٹی جو تھی وہ بہت ساری نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو جو جنرل نقوی صاحب کی زیر قیادت کام کرتا تھا اس نے کیونکہ پروونشل ٹیئر تھا نہیں تو اس کی بہت ساری فنکشنلٹی لوکل گورنمنٹس کے پاس بھیج دی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے نام پہ تھی. اب ہوا یہ کہ جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ٹیئر اس میں آیا تو اس کی کیپیسٹی نہیں ایگزسٹ کرتی تھی جس کی بنیاد پر وہ ان چیزوں کو انڈرٹیک کر سکتا جن کو پروونشل گورنمنٹس کر لیتی ہیں. کیا آپ اس نظام کو اگلے سال بدلنے کی کوشش کریں گے؟ مارچ میں کہتے ہیں آپ لوگوں کی ہوگی کوشش کہ اس نظام کو بدل دیں. جب تک وہ اصل مسودہ سامنے نہیں آ جاتا ملک صاحب کے سامنے یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا. نہیں مگر ہمیں تو بتا دیجئے کہ مارچ کے اندر کیا اس نظام کو آپ لپیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں؟
میں اگر جی دیکھو نا جی میں کون ہوتا ہوں, قانونی جنگ اگر پنجاب کی اسمبلی نے کوئی فیصلہ کر دیا تو ظاہر ہے وہ عوام کی نمائندہ اسمبلی ہے پنجاب کے عوام کی, تو اس کے مطابق ہی چلنا ہوگا. ٹھیک. ملک صاحب, آپ کس قسم کی ریزسٹنس جو ہے دکھائیں گے پاکستان مسلم لیگ نون, جو کہ آپ کی بہت بڑی تعداد ہے پنجاب اسمبلی میں؟ دیکھیں جی, ہم اس کو بالکل اس ساری بات پر جتنے میں نے آپ کے سامنے جو نکات رکھے ہیں, ہم اسمبلی میں کنٹیسٹ کریں گے, اپنے تمام لیگل فورمز کو جہاں جہاں سے ہمیں ریمیڈی مل سکے گی ایگزاسٹ کریں گے, اور اگر اس سیکیورٹی آف عوام کے سیکیورٹی آف ٹینیور اور عوام کے مینڈیٹ پہ یہ ڈاکے کی جو ہماری خبر ہے وہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے چوئی صاحب تو اس کو پولائٹلی ڈینائی کر کے آگے جا رہے ہیں, درست ہے. اگر یہ ایسے ہے تو میں چوئی صاحب کی بات کو ویلکم کرتا ہوں کہ شاید میڈیا میں رائٹلی رپورٹ نہیں ہو رہا, تو پھر بڑی اچھی بات ہے, مدت پوری کرنے دیں. احمد اقبال صاحب, چونکہ آپ ینگ ہیں, نوجوان ہیں, اور آپ ایک طریقے سے لوکل باڈی سطح کے اوپر بھی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمانی کر رہے ہیں, تو لوکل باڈی سطح کے اوپر کس قسم کی ریزسٹنس آئے گی اگر اس نظام کے اندر کوئی ترمیم ہو یا اس کو بدلا جائے؟ منیزہ دیکھیں, جو نظام کی جنگ ہے اس میں سارے لوگ اکٹھے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ جو ملک صاحب نے بھی کہا کہ سینکٹیٹی آف ٹینیور اور جو سینکٹیٹی آف ووٹ ہے اس کو رسپیکٹ کیا جائے. ان لوگوں کے پاس مینڈیٹ ہے, ان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور اس نظام کو مضبوط کرنا ہے تو کیجئے, لیکن اس کے ساتھ مذاق نہ کیجئے. اگر آپ اس کو آج توڑیں گے تو یہ نظام مضبوط نہیں, کمزور ہوگا. اور ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون سی طاقتیں ہیں جو اس نظام کو مضبوط ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی. کون سی طاقتیں ہیں احمد صاحب؟ یہ جب آپ مشاورت نہیں کریں گے سیاسی لوگوں سے اور اسٹیک ہولڈر سے, تو وہی طاقتیں حاوی ہوں گی اور وہی طاقتیں ایسا نظام بنوائیں گی جس میں اس نظام کو کبھی بھی اس کی جو جڑیں ہیں وہ مضبوط نہ ہو سکیں. اچھا, آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی. محمود الحق صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ غیر سیاسی جو قوتیں ہیں اگر یہ نظام ریپ اپ ہوتا ہے تو وہی طاقتور ہوں گی؟ ہاں منیزہ, یہ تو دیکھنا پڑے گا. ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے کہ اس میں بہتری آئی, مگر اس میں جلد بازی سے کام لے رہی ہے, بالکل جلد بازی سے کام لے رہی ہے. ایسے ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ ان کو 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈٹ کے کام کرنا چاہیے, مگر اس طرح کی چیزوں کو جب چھیڑیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ لوگ اب سپریم کورٹ کا رخ کریں گے. آج بھی مجھے آیا, میں نے ڈیرہ غازی خان کا دورہ کیا, ٹھیک. محمود الحق صاحب, اجاز چودھری صاحب, آخری سوال آپ سے, چونکہ میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. جس طرح کہ احمد اقبال صاحب نے کہا کہ اگر آپ نظاموں کو بدلیں گے اور سیاسی حل نہیں نکالیں گے تو غیر سیاسی قوتیں جو ہیں مزید طاقتور ہوں گی, کیا آپ لوگ غیر سیاسی قوتوں کو طاقتور تو نہیں کرنے جا رہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے کہ یہ ہم بتاتے نہیں ہیں کہ وہ کون سی قوتیں ہیں. پوری یعنی پچھلی 4-5 سالوں سے یہی ہم کہتے رہتے ہیں, اور اس خوف کے اندر مبتلا ہیں کہ ان کا نام لے دیا تو وہ کھا جائیں گی. تو یہ کچھ نہیں کر سکتے جو لوگ نام لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے. دوسری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کوئی کام بھی غیر جمہوری طریقے سے نہیں کیا جائے گا. جمہوری روایت کو, مشاورت کو, تنقید کو, مشورے کو شامل حال رکھا جائے گا. آپ یقین کیجئے کسی کو ہرٹ کرنا مقصود نہیں ہے, سوائے ہمارے پیش نظر اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ نظام بہتر ہو جائے اور عوام با اختیار بن جائے. بہت بہت شکریہ اجاز چودھری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ملک احمد خان صاحب, محمود الحق صاحب اور احمد اقبال صاحب. بہت ایک اہم ٹاپک تھا بلدیاتی نظام, اور آگے جا کے اس کے اندر کیا کیا ترامیم ہوں گی, اگر ہوں گی تو مشاورت کے ساتھ یہ پاس ہو بھی پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا, اس کے پر ہماری نظر رہے گی. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.